नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बाज़ दोस्त अहबाब ये कह रहे हैं कि हाफ़िज़ साहब आप सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पे कोई बात क्यों नहीं करते, आप हमेशा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे क्यों गुफ्तगू करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। देखें, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे ज़्यादा गुफ्तगू हो जाती है, ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि उनके ऊपर जो है वो इतराज़ात ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा कीचड़ उछाला जाता है या उनके अंदर बहुत ज़्यादा नक्स निकाला जाता है, तो वो दिफा में हम ज़्यादा गुफ्तगू कर जाते हैं। तो बाकी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल के ऊपर हमारा एक एपिसोड पहले से हमारे चैनल पे मौजूद है, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ज़ीलत में जो सही अहादीस हैं उनके मनाक़िब में, उनके ऊपर भी हमारे रिकॉर्डेड क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, लोग ऐसी चीज़ों को फिर नहीं देखते, ज़्यादा वो इख्तलाफी बातों को देखते हैं और ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। तो खैर बहरहाल हमें तो इसमें कोई मतलब मुज़ायका नहीं है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल में दूसरी मरतबा भी वीडियो रिकॉर्ड कर दें, तीसरी मरतबा भी कर दें, 10 मरतबा रिकॉर्ड करके दे दें। हमें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, हमें तो उसमें कोई इख्तिलाफ है ही नहीं ना। तो हमें उसमें क्या हिचकिचाहट होनी है, हमें उसमें क्या हेजिटेशन होनी है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो है वो बयान करें। हमें कोई उसमें हेजिटेशन नहीं है। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत से फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, और जब हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफ़ा करते हैं तो उससे बिल्कुल भी ये मुराद नहीं होती कि हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर खड़ा कर रहे हैं। मतलब अब आप इसको ना अपने ज़हन कि किसी भी गोशे और ख़ाने से इस बात को निकाल दें, और बराए मेहरबानी मिर्ज़ा साहब के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, या जो एक ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला टोला है, वो इस इल्ज़ाम तराशी से भी बाज आ जाएं। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफ़ा का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर है फ़जीलत में या मनक़िबत में, या उनका दौरे हुकूमत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत के बराबर है किसी भी एतबार से। ये हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं है, बिल्कुल किसी तौर पे भी नहीं है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफ़ा का मतलब बिल्कुल ये नहीं है जो आप निकाल रहे हैं, खींच तान के निकाल रहे हैं, फिर आप निकालते रहें। बहरहाल आप लोगों ने भी तो कुछ करना है ना, आप इसके ये भी नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। मतलब ये इल्तिज़ाम तराशी और बहतान बाजी भी नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब सही अहादीस से साबित हैं, हम उनको बयान भी करते हैं और हम उसके इकरारी भी हैं, बल्कि हम उन पे ईमान भी रखते हैं और वो हमारे ईमान का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये हमारे सामने जो है वो सही मुस्लिम की रवायत है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन ये बात कही थी कि कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। एक रवायत में ये भी अल्फाज हैं कि अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो मुझे बताएं अब इससे बढ़ के क्या फजीलत होगी। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते हैं। सही मुस्लिम की रवायत है, अथेंटिक रवायत है। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश देखें, वो क्या कहते हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि इस दिन के अलावा मैंने कभी अमारत की तमन्ना नहीं की, और मैंने उस उम्मीद से कि मुझे उसके लिए बुलाया जाएगा अपनी गर्दन ऊंची की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब को बुलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ख्वाहिश की कि मुझे ये मनक़िबत और फजीलत मिल जाती, लेकिन वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मिली। यानी खैबर वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। और वो झंडा देने से ज़्यादा अहम बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इसके बाद कौन है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ कर सकता है। इसके बाद कौन है जो उनके मुकाम और मर्तबे का जो है वो इनकार कर सकता है। दूसरी फजीलत जो हमें मिलती है वो भी सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के वसल्लम जब तबूक पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया। तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे बच्चों और औरतों में छोड़कर जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम इस पर खुश नहीं कि मेरे पास तुम्हारा दर्जा वही हो जो मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ हारून का था, सिर्फ इतना फ़र्क है कि मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए
وہی نسبت بیان کی جو موسیٰ اور ہارون کی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کیا کہ ہارون نبی بھی تھے، تو اے علی آپ نبی نہیں ہیں لیکن میرے لیے ایسی ہیں جیسے ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے لیے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. مطلب اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ تیسری جو روایت ہمارے سامنے سنن ترمذی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. یہ وہ معروف روایت ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ٹھیک ہے، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو ہم فضائل کا انکار نہیں کرتے، یہ خواہ کی بہتان تراشی اور جو ہے نا وہ الزام ترازی جو ہے وہ بند کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو وہی مشرکین مکہ والا جو ہے وہ غل غپاڑا ہے، شور مچانا ہے کہ یہ اگلی کی بات جو ہے نا وہ لوگوں کو سننے نہ دیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کر کے لوگوں کو اس کے خلاف اکسائیں. تو یہ ساری حرکتیں جو ہے وہ ہمارے ہاں فرقہ پرست قسم کے لوگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ہاں البتہ ہم 3 باتیں ضرور کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل صحیح روایات سے ثابت ہیں وہ بیان کریں، ان پہ ایمان بھی لے کے آئیں. لیکن یہ ہے کہ جھوٹی روایتیں کسی بھی صحابی کے فضائل میں ہوں وہ بیان نہ کریں، جھوٹی روایتیں بیان نہ کریں، بالکل بھی نہ. کسی بھی صحابی کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوں، حضرت عمر کے بارے میں ہوں، حضرت عثمان کے بارے میں ہوں، حضرت علی کے بارے میں ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو جب ہم نے جھوٹی روایتوں کا انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں مانتے. بھائی یہ کون سی بات ہے؟ جھوٹی روایتوں کا انکار تو سارے محدثین کرتے آ رہے ہیں. تو جھوٹی روایتوں کا انکار جو فضائل اور منقبت کے باب میں ہوں تو ان کے انکار سے کوئی فضیلت کا انکار تھوڑی کرتا ہے. جھوٹی روایتیں کون سی ہیں؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ روایت کہ حق جو ہے نا وہ علی کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، یہ روایت جھوٹی روایت ہے. دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں کیا بات کہی ہے کہ یہ جو روایت ہے نا کہ حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا یا حضرت علی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوں گے، یہ جو روایت ہے الحق مع علی و علی مع الحق یزول الحق مع علی کیف ما زال. تو ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ کاذب باتفاق اہل المعرفت بالحدیث، جتنے بھی محدثین ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے. تو اس قسم کی جھوٹی روایتیں نہ بیان کریں. دیکھیں اس سے کوئی فضیلت اور منقبت نہیں، عقیدے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. اور ابن تیمیہ نے اس پہ کھل کے بحث کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی عصمت ثابت ہوگی. اور اہل سنت میں تو کوئی بھی ان کو معصوم نہیں مانتا. اہل سنت میں تو کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں مانا جاتا، صرف انبیاء کو معصوم مانا جاتا ہے. تو یہ روایت جو ہے فضیلت اور منقبت نہیں ہے، یہ اصل میں عصمت کو ثابت کرتی ہے. اور عصمت صرف انبیاء کا خاصہ ہے، صرف انبیاء کا خاصہ ہے، وہ صحابہ کرام میں نہیں ہے. اور اب اگر ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق صرف انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں اور صحابہ میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے تو آپ ہمیں کیا طعنہ دیں گے؟ یہ طعنہ دیں گے کہ ہم کیا گستاخی کر رہے ہیں صحابہ کرام کی کہ ان کو معصوم نہیں مان رہے. یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ آپ ان کو معصوم نہیں مانتے تو پھر سارے اہل سنت گستاخ ٹھہرے؟ ایسے نہیں، ایسے نہ بات کریں. مطلب ٹھیک ہے آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنے عقیدے کو بیان کریں، لیکن ظاہری بات ہے اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ نہیں ہے، اور وہ عقیدہ آپ نے جھوٹی روایتوں سے بیان کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے آپ جھوٹی روایتوں کو ہم نہیں مان سکتے نا کہ ان جھوٹی روایتوں کی بنیاد پہ آپ کے جھوٹے عقیدے بھی ہم مان لیں اور اپنا عقیدہ خراب کر کے جو ہے وہ ہم اپنی آخرت برباد کر لیں. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. اس بات کو کچھ سوچیں اور سمجھیں. تو ایک بات ہم نے یہ کہی کہ جھوٹی روایتوں کا جو ہے نا وہ ہم اقرار نہیں کرتے فضیلت اور منقبت کے بعد میں، صرف صحیح روایتوں کو مانتے ہیں. اور یہی بات مرزا صاحب نے اپنے کتابچے کے ہیڈر میں لکھی ہوئی ہے کہ جھوٹی روایتوں سے ہٹ کے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. تو ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو مرزا جی کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو روایتیں ضعیف ہیں، جو روایتیں ضعیف ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ روایت فضیلت اور منقبت کے باب میں ضعیف ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ جو فضیلت ہے، یہ جو ثابت ہو رہی ہے، یہ ضعیف روایت ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی ایک تحقیقی بات ہے، یہ علماء نے ہر دور میں کی ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات کیا؟ جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک پرندہ تھا،
ٹھیک ہے، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے پاس ایک ایسے شخص کو لے آ کہ جو تیری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ تو حضرت علی آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ روایت ضعیف ہے، بالکل ضعیف روایت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، علامہ البانی نے یہ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی محقق، کوئی ریسرچر، کوئی عالم دین کہتا ہے جی علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا، تو ہم یہ فضیلت نہیں مانتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، کیونکہ یہ ضعیف روایت ہے۔ ہاں جو صحیح روایات سے ثابت ہے ہم ان ساری فضیلتوں کو مان رہے ہیں۔ تو اب اس میں ایسی کیا پریشانی والی بات ہے؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ ہمیں یہ طعنہ دینا شروع کر دیں کہ آپ تو ان کے فضائل اور منقبت نہیں مانتے، آپ تو اہل بیت سے جو ہے وہ معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ، اس میں کیا بغض رکھنے والی بات ہے کہ ہم جھوٹی اور ضعیف روایتوں کا انکار کریں؟ یہ تو مرزا جی بھی جھوٹی اور ضعیف روایتوں کو انکار کر رہے ہیں۔ تیسری بات البتہ ہم یہ کہتے ہیں نصیحت کے طور پہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کے فضائل کا بھی اقرار کریں، دوسرے صحابہ کے فضائل بھی بیان کریں، اور انہی حدیث کی کتابوں میں دوسرے صحابہ کے جو فضائل آئے ہیں نا ان کا بھی اقرار کریں۔ اب جیسے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، ٹھیک ہے، یہ بات اگر ہم روایت میں دیکھنا چاہیں تو اس بارے میں سنن ترمذی کی روایت کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ۔ کہا گیا مردوں میں، تو آپ نے فرمایا ان کے والد، ٹھیک ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث کا نمبر بھی دیکھ لیں۔ اب صحیح حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر تھے مردوں میں، اور عورتوں میں حضرت عائشہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت ہے، اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ 10 صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح، سب کو جنتی مانے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ہاں ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنتی مانتے ہیں، اور اب حضرت طلحہ اور زبیر جو ان کے خلاف کھڑے تھے جنگ جمل میں، تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جنتی نہیں ہیں، یہ روایتیں جھوٹی ہیں۔ او بھائی کیسے جھوٹی ہو گئیں یہ روایتیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنت اسی روایت سے ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے ان روایتوں کو جھوٹا بنا رہے ہیں؟ تو دوسرے صحابہ کے جو فضائل انہی روایتوں سے ثابت ہو رہے ہیں، تو ان کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ان کا نہ انکار کریں۔ ہم اصل میں یہ بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کم کر رہے ہیں۔ او بھائی ہم بالکل نہیں کم کر رہے، ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کا درجہ حضرت علی سے زیادہ تھا، بالکل بھی نہیں تھا، کسی طور پہ بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بالکل بھی حضرت علی کے برابر نہیں تھا، کسی طور بھی نہیں تھا۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا، جب قرآن نے کہہ دیا تو اب قرآن کا انکار کون کرے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے کے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کیسے ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ تو حضرت علی کے بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی اہل سنت میں سے ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رکھ سکتا۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے صحابہ کے بارے میں جن کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی اختلاف بھی ہو گیا، ان کے بارے میں جو روایتیں ہیں فضائل اور مناقب کی، وہ بھی مانیں، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے یہ روایت ہے ایک اور، یہ بھی اب روایت، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، ٹھیک ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اسی ترمذی کے اندر وہ روایت ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا، اب آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ اسی سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کی کہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ یہ کیا کرائیٹیریا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس کرائیٹیریا کے اوپر ہم نے کوسچن مارک اٹھایا تھا۔ تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر تھے کسی بھی طور پہ حضرت امیر معاویہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ ہم یہ کہتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے کسی بھی طور پہ برابر تھا۔ نہیں، ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا کسی بھی صحابی کے بارے میں جھوٹی روایتیں نہ بیان کریں اور ان سے عقیدے بالکل نہ گھڑیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابہ کے بارے میں جو ضعیف روایات ہیں ان کو نہ بیان کریں۔
تو اچھا ہے، نہ بیان کریں تو اچھا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان صحابہ کے فضائل کا انکار نہ کریں جن کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو گیا، بالکل بھی ان کا انکار نہ کریں، ورنہ تو وہ دوسری طرف ریئیکشن میں آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے رافضیت سے کیا ہے، ناسبیت پیدا ہوگی، اور دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اہل سنت والجماعت درمیان میں معتدل رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے، لیکن ہم تمام صحابہ پہ ان کو فضیلت نہیں دیتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جس طرح کی فضیلت ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، اس امت میں سب سے افضل وہی ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد پھر کون ہے؟ جو غزوہ بدر میں 313 یا 314 تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صلح حدیبیہ والے ہیں 1400۔ اب ان 1400 میں جو ادنا ہے، صلح حدیبیہ میں جو 1400 میں ایک ادنا صحابی ہے حضرت امیر معاویہ، اس کے برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا۔ ہم تو اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ ان 1400 میں کسی ادنا کے برابر بھی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر ہے؟ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں فضیلت ثابت ہے اس کو مانو، بھائی مانو اس کو، اس کا انکار نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو، پھر اس سے رافضیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کرو گے تو ناسبیت پیدا ہوگی، اور دیگر صحابہ کے فضائل کا انکار کرو گے تو رافضیت پیدا ہوگی، اور اہل سنت ان دونوں کے درمیان ہے، بین بین ہے، دونوں کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، اور دونوں میں جو اختلاف ہوا اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔